Assalamualaikum ji. This is Yasir Khan Lokhड़ी and you are watching Yasir Khan Lokhड़ी official YouTube channel. आज हम आए हुए थे जमील नाज भाई के घर पे, इनके फार्म पे. जमील नाज भाई किसी तारफ़ के मोहताज नहीं जी, बर्ड प्लानट कंपनी को रन कर रहे हैं. इसके अलावा वेटनरी डायग्नोस्टिक लैब VDL के पाइनियर, जो एक पाइनियर लैब्स में से है DNA की पाकिस्तान में, उसको भी ओन करते हैं. उसके अलावा J&J सप्लाइज़, ये 3 कंपनीज रन कर रहे हैं. हम इनके फार्म पे आए हुए थे, बड़े मज़े की गपशप हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड करते हैं और इस गपशप में आपको भी शामिल करते हैं. साथ हमारे जवाद शेख साहब भी हैं. जवाद शेख साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, रिनाउंड बिग पैरट ब्रीडर हैं और जमील भाई के पार्टनर भी हैं. J&J सप्लाइज़ में सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो जवाद भाई करते हैं. इसके अलावा काशिफ रियाज साहब गुजरात सर्विस इंडस्ट्रीज़ वाले आज लाहौर आए हुए थे, इनको भी हमने साथ शामिल किया. और ख्वाजा फरहान साहब भी आपको नज़र आ रहे होंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनरल सेक्रेटरी यासिर खान लोखड़ी एग्रीकल्चर स्कूल. तो सारे दोस्त इकट्ठे थे. तो चलें जी, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं. उम्मीद है आप भी इंजॉय करेंगे. जमील भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जमील भाई, बाहर मैं देख रहा था आपने खरगोश से लेके घोड़े तक, गाय भैंस, कबूतर, मकाउज़, एलेक्जेंड्राइन्स, काकाटूज़, हर किस्म का परिंदा, जानवर, बकरियां. सर ये किस किस्म का शौक़ है आपको? अस्सलाम वालेकुम यासर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप सब तशरीफ़ लाए और बड़ा मज़ा आया, गपशप हुई. मेरे ख्याल में तो इसी को हॉबी कहते हैं कि आपका जो दिल करे, जो आपको दिल को अच्छा लगे वो आप लाएँ, उसको एंजॉय करें, उसको रखें, कीपिंग करें, ठीक है. और मल्टीपल एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, बंदा लर्न भी करता है. तो यही मैं इस तरीके से चलता हूँ कि जो मुझे चीज़ अच्छी लगी है अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने लाया और उसको ब्रीड कराया. दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जमील नाज साहब के बारे में ये मशहूर है कि इन्होंने फिंच से लेके शेर तक सब कुछ ब्रीड कराया था. शेर, हिरन, चीते, यानी कि हर किस्म का जानदार जो इनको जिस चीज़ का शौक़ हुआ वो उन्होंने उस चीज़ को ब्रीड कराया. और ये आजकल जो मॉडर्न शौक़ है, आई थिंक इसकी ये बेहतरीन फॉर्म है कि आप आप लाइफ स्टॉक का काम कर रहे हैं, आप ब्रीडर हैं, आपको डिफरेंट चीज़ें जो अट्रैक्ट करती हैं आप उनको ब्रीड कराएं और आप एक ऐसा फार्म डेवलप करें जहाँ मल्टीपल आप एनिमल्स और बर्ड्स की ब्रीडिंग कराएं. जवाद भाई, आप बिग पैरट में माशाल्लाह इतने अरसे से काम कर रहे हैं, इतना आपका नाम है, तो आप स्टार्टिंग में कैसे आए फैंसी में? जी अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, क्या हाल है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. यासिर भाई, बचपन से ही शौक़ बेसिकली था मुझे, क्योंकि अकेला था. पेरेंट्स ने रेस जिस तरीके से किया, ज़्यादा बाहर नहीं निकले दिया जाता था. फिर तब मोबाइल्स नहीं होते थे और एक्टिविटीज़ कोई बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं होती थी कि जो आप अकेले से ज़्यादा जिन्हें एंजॉय कर सकें. तो फिर ये होता था कि वक्त के साथ साथ जो क्लास अपग्रेड होनी, ग्रेडिंग बढ़नी, तो अच्छे नंबर आने, मार्क्स आने, तो फिर वो पेरेंट्स से ने पूछना कि क्या गिफ्ट चाहिए. तो उस वक्त जो बेस्ट मतलब शौक़ भी था तो यही होता था कि जी यही गिफ्ट चाहिए. कभी पीकॉक्स का पेयर मिल जाना, कभी पिजन्स का मिल जाना और कभी मुर्गियाँ, जो भी उस वक्त के लिहाज से शौक़ होता था. तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मतलब ग्रोथ हुई मेरी. हम 3 तो जी लव बर्ड के शौकीन बैठे हुए हैं. आप दोनों भाई बिग पैरट में काफ़ी आपका एक्सपीरियंस रहा, तो सर ये बताएं, ये जो बिग पैरट में डिफरेंट बर्ड्स होते हैं, जैसे काकाटू हो गया, मकाओ हो गया, एलेक्जेंड्राइन्स हो गए, रिंगनेक्स हो गए, हाउ डिफरेंट दे आर फ्रॉम ईच अदर इन देयर बिहेवियर, इन देयर ब्रीडिंग पैटर्न्स. इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं कि कितना आसान है, कितना मुश्किल है इसको कीप करना, इसको ब्रीड कराना. देखिए, जिस वक्त हॉबी शुरू होती है ना, तो वो ओबियसली एक स्मॉल बर्ड से ही शुरू होती है, क्योंकि उसके लिए केज रिक्वायरमेंट, उसके लिए जो वो कह सकते हैं कि वो कितना एक्सपेंसिव है, और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती है इस लिहाज से कि जब आप एक बर्ड रखते हैं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है. इसमें मुख्तलिफ बर्ड्स की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है. सबसे पहले तो केजिंग आ जाती है कि लाइक रिंगनेक्स को, रा को, इस या कैन्योर्स जो आते हैं, इस साइज़ का जो बर्ड होता है, इसे एक नॉर्मल साइज़ का केज चाहिए होता है जिसके अंदर आप इजीली ब्रीड करवा लेते हैं.
اور جب آپ مکاؤز وغیرہ میں آتے ہیں یا دوسرے بڑے برڈس میں آتے ہیں تو اوبویسلی اس کے لیے کیج ریکوائرمنٹ، ان کی جو ڈائٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. جو گریز، جیسے میرا زیادہ ایکسپیرینس گرے پیرٹس میں ہے یا مکاؤز میں ہے، تو اس کے لیے ان کی کیلشیم کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، انہیں ہائی فیٹ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ ڈائٹ وغیرہ وہ ساری چیزیں ہم آپس میں شوقین جو ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے، اور جس کے پاس اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ انہی چیز کو فالو کریں. یا اب تو میرے خیال میں ٹیکنالوجی اور فیس بک کی وجہ سے اتنا ایزی ہو گیا کہ جو دنیا میں جو سب سے ٹاپ بریڈر ہیں، آپ کسی سے بھی کسی بھی طرح کی مدد لے سکتے ہیں. وہ کوئی ایسا مشکل چیز نہیں ہے کسی بھی چیز کو سمجھنا. ہاں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا صبر ضرور کرنا پڑتا ہے بریڈ. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پیشنس بڑا امپورٹنٹ ہے، پرٹیکولرلی جو بگ پیرٹس ہیں ان کے معاملے میں. جواد بھی ایک پرسنلی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آئی تھنک آپ کی ایک بہت بڑی سروس ہے کہ آپ نے جو انوویٹو پروڈکٹس، جو پاٹس، ڈرنکرز اور جو ایسیسری ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں، آپ نے پاکستان میں وہ پروڈکٹس لانچ کیے جو اس سے پہلے یورپ میں موجود تھے. یہ آپ کو خیال کیسے آیا؟ آئی تھنک دس از اے گریٹ سروس ٹو ایگریکلچر کہ ہمارے پاس وہ پروڈکٹس ہیں اور چند 100 کے حساب سے ہم وہ خرید لیتے ہیں جو ہم نے یورپ میں ہی دیکھے تھے اور یہاں پہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آپ کو یہ کیسے خیال ہے کہ اب یہ پروڈکٹس ڈیولپ کریں؟ بیسکلی یاسر بھائی، شروع تو شوق میں ہی ہوا تھا. مطلب میں یورپ کے ٹرپ پہ تھا، وہاں سے کچھ چیزیں مجھے نظر آئی کچھ سٹورز کے اوپر، تو وہ چیزیں میں لے کے آیا اور وہ بہت زیادہ ایکسپینسو کاسٹ کرتی تھی ہمیں. مطلب اگر کسی بندے نے 100 پیڑ لگایا ہوا ہے تو اس کے لیے 100 ڈرنکرز ان پرائسز کے اندر لگانا سوٹیبل ہی نہیں ہو سکتا تھا، پاسبل ہی نہیں تھا. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو ایک فنچ کے پیڑ کی پرائس ہوتی تھی اس سے زیادہ ایکسپینسو وہ پاٹ پڑ رہا ہوتا تھا ہمیں، کیونکہ ہمارے کرنسی ڈفرینس کی وجہ سے. تو ہم لوگوں نے اس چیز کو مطلب یہاں پہ صرف اس پرپز کے لیے ایز اے بزنس نہیں، اس ٹائم پہ اس لیے بنوایا کہ یار یہاں کے جو شوقین ہیں انہیں ہم یہ چیز جو ہے وہ دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے اور ایزی طریقے سے کیپ کر سکیں. اس میں خاص طور پہ جو سب سے پہلی پروڈکٹ تھی ہماری وہ ڈرنکرز تھے، جو کہ اس وقت ہمیں 3 یا 4 یورو کا پڑتا تھا یورپین پرائس کے اکارڈنگ، اور جب لوکلی ہم نے لانچ کیا تو 25-30 روپے یا 40 روپے کے اندر وہ سولوشن دیا ہم لوگوں نے. تو الحمدللہ اس کی وجہ سے لوگوں نے اسے بہت زیادہ پسند بھی کیا اور بہت زیادہ بڑی کوانٹٹی میں برڈز رکھنا بھی سوٹیبل ہو گیا. اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ جیسے میڈیسنز اور وائٹامنز بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ ان کی کوانٹٹی کم یوز ہونے لگ پڑی کہ لائک آپ 50 ml کے اندر ایک پیئر کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ وہی بڑا برتن لگاتے ہیں تو وہ آپ کو 200 یا 250 ml پانی کے ساتھ یوز کروانا پڑتا ہے. تو ایسے آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے ڈیولپ کرتے گئے اور بہت ساری پروڈکٹس الحمدللہ ہماری اس وقت آ رہی ہیں مارکیٹ میں، اور وہ ہر پروڈکٹ باقاعدہ طور پہ واقعی میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ بنائی جاتی ہے. اور آپ کے توسط سے میں لوگوں کو بتا دوں کہ اس وقت الحمدللہ J&J کی پروڈکٹس UK میں بھی جا رہی ہیں اور ہمارے عرب کنٹریز کے اندر بھی الحمدللہ ماشاءاللہ، دیٹ از گریٹ اچیومنٹ جی. ہاں، تھینک یو سو مچ. تو یہ سارا سلسلہ ہے. جمیل بھائی، باہر آپ کے برڈز دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ بیوٹیفل برڈز. تو مکاؤ بہت بڑی کوانٹٹی میں مجھے نظر آیا، اور اس کے علاوہ کوکٹو اور الیکٹس کے آپ بڑے شوقین نظر آ رہے ہیں. تو آپ کائنڈلی ہمیں باری باری بتائیں کہ ان کا کیا بریڈنگ سائیکل ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کی بریڈ کو آپ مینیج کرتے ہیں. تینوں برڈز کا باری باری بتائیے. جیسے بھی اگر ہم تھوڑا سا چلے گئے نا، جو ہابیز تھے لائک 2000 میں جو ہابی کرتے تھے، 2001-2002 میں، ان کے آپ پرانے جتنے بھی ہابیز تھے ان کے شیڈ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے ہی ملٹیپل ورائٹیز نظر آتی تھیں. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ کہہ دیں کہ بندہ نہر پہ نہانے یا سوئمنگ سیکھنے جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہلکے پانی میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے، وہ اس کا تھوڑا سا حوصلہ بڑھتا ہے، وہ ڈیپ ہوتا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم نے بھی سٹارٹ کیا تو چھوٹے برڈ سے ہی سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، فینچ لگائی، لیب برڈ لگایا، بریڈ آ گئی، ہمیں حوصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے یار ہم کر سکتے ہیں. پھر اس سے مجھے یاد ہے کہ الیگزینڈرین را جو کامن ہمارے ہوتے ہیں وہ آ گئے، گرین آ گئے. ٹھیک ہے، ایسا ایسا جب آپ کا کانفیڈینس ڈیولپ ہوتا جاتا ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے، تو پھر آپ بڑے برڈ پہ شفٹ ہو جاتے ہیں کہ چلو یار یہ اس کے یعنی سوچ اس کے پیچھے یہ ہوتی تھی کہ انسٹیڈ آف آپ بہت زیادہ ملٹیپل پیئرس کو آپ 200 پیئرس کو فیڈنگ کر رہے ہیں تو اس کی بجائے آپ 10 بڑے پیئرس کو کر لیں. ٹھیک ہے، آؤٹ پٹ آپ ان سے لے لیں تو وہ آپ کی وہی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو کاکاٹو، مکاؤ اور الیکٹس میں جب بندے کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ کس ایج میں بریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کس طریقے سے پیئرنگ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو دین آپ اس میں بہت کانفیڈنٹ میں آ جاتے ہیں اور بہت اچھے رزلٹس لے لیتے ہیں. اس کی ایکچوئل پرابلم یہ ہوتی ہے
کہ جب بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے پاس جو برڈ آ رہا ہے اس کی ایج کیا ہے. ٹھیک ہے, اس نے لائک اگر میں ایک برڈ لے آتا ہوں جس کی ایج ابھی 2 سال ہے, ٹھیک ہے, اگر اس نے 5 سال کی میچورٹی پہ بریڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو میں تو تھک جاؤں گا 3 سال بعد 4 سال بعد, میں کہوں گا یار یہ 2 سال ہو گیا میں اس کے اوپر محنت کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو برڈ آپ لے رہے ہیں اس کی ایج کو جج کیسے کرنا ہے, یہ اس ٹائم 5 سال کا ہے یا 6 سال کا اور اس کی میچورٹی پوری ہو گئی ہے, تو دین وہ آپ کے پاس آ کے دوسرا ڈاکٹر حسیب صاحب ماشاء اللہ سب سے دے دیتے ہیں کہ وہ ڈی این اے کی. پھر ہم جب بھی برڈ اپنا کرواتے ہیں تو ڈاکٹر حسیب صاحب کے ساتھ ہم تھوڑا سا ہمیں فیور ہو جاتی ہے, ڈی این اے بھی ہو جاتا ہے, پولیما اور پی بی ایف ڈی کا بھی ٹیسٹ کے ساتھ یہ کر دیتے ہیں. ہم بڑا کانفیڈنسلی ہم برڈ لیتے ہیں کہ الحمدللہ ڈیزیز فری برڈ ہمارے پاس آ رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ آپ نے باہر دیکھا کہ کتنے قیمتی برڈز لگے ہوئے ہیں, تو ایک ہم یعنی 2,000 روپے بچا لیں اور ایک پی بی ایف ڈی کا ٹیسٹ نہ لائیں کروائیں اور وہی برڈ ہمارے شیڈ میں آ کے وہ سب کو ڈسٹرب کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہمیں بڑی بینیفٹس دیتی ہیں. تو جب آپ کے پاس ڈیزیز فری برڈ ہوتا ہے, ایج پوری ہوتی ہے, ڈی این اے ہوا ہوتا ہے, ڈائٹ آپ کی پراپر ہوتی ہے, تو آپ ویری ایزیلی اس سے آؤٹ پٹ لیں گے. ان کے ہمیں تھوڑا سا آپ یہ گائیڈ کریں نا, جیسے لو برڈ میں ہم 3 سے 4 کلچ لیتے ہیں, ایک کلچ میں 3 سے 4 بچے آتے ہیں, تو یہ جو الیکٹس ہے, مکاؤ ہے اور باقی الیگزینڈرائنز ہیں, ان کے کیا کلچ ہیں اور کیا چیک ایوریج ہوتی ہے؟ جو الیکٹس ہے وہ ہول دا ایئر بریڈ کرتا ہے بجری کی طرح, اس کا کوئی سیزن نہیں ہے. آپ انڈے اٹھائیں گے 10-12 دن کے بعد وہ پھر دوبارہ انڈے آ جاتا ہے, وہ پورا سال آپ کے پاس اس کا سرکل چلتا ہے. جو آپ کا بڑا برڈز ہے کاکاٹو, وہ شدید گرمی اور شدید سردی میں تھوڑا سا رک جاتا ہے, رکنا بھی چاہیے اس کو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ بریڈ کرتے رہتے ہیں. جیسے آپ کے پاس اگر لو برڈ میں 3 کلچ آتے ہیں تو نارملی ابھی تک میرے پاس 2-3 بلو اینڈ گولڈ ہیں, وہ 3 کلچ اس سیزن میں پورے کر چکے ہیں اپنے. ٹھیک ہے, ابھی ہو سکتا ہے وہ 1-2 اچھا 3-3 4-4 کلچ, ایون 5, ڈیپینڈس کہ ہم ان کے انڈے بھی مطلب اٹھا لیتے ہیں. کیونکہ ابھی میرے پاس جو اسکارلیٹ ہے نارملی ایک اسکارلیٹ 5 کلچ تک کر جاتا ہے اگر آپ اس کے انڈے اٹھاتے جائیں تو. ٹھیک ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. برڈ سارے ایک ہی طرح بریڈ. سر ایک کلچ میں انڈے کتنے آتے ہیں ہمارے پاس؟ ڈفرینٹ ہے. اچھا, الیکٹس تو 3 تک کرتا ہے, لیکن جو مکاؤز ہیں وہ 4 انڈے بھی دیتے ہیں, 5 بھی دیتے ہیں, وہ ڈفرینٹ ہر برڈ کا. اور نارملی ان میں سے فرٹیلیٹی ریشو کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیں میرے پاس جب سب سے پہلے میں نے اسکارلیٹ کا پیئر لیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اگر 5 ایگز آتے تھے, 2 فرٹائل ہوتے تھے, 2 کی کسی کی شیپ پوری نہیں, سائز پورا نہیں ہوتا تھا. دین میری ڈسکشن ہوئی باہر ایک فارنر سے, بریڈر سے, تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے ملٹی وٹامن یوز کریں, پرائم. ہم موسٹلی تو میں نے اس وقت پرائم یوز کیا, تب سے میرا اس پہ بہت کانفیڈنس ہے. دین اس کے بعد 100% میرے پاس فرٹیلیٹی آتی ہے اسکارلیٹ کی. لائک اگر 5 انڈے ہیں تو 5 کے 5 فرٹائل ہوں گے. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ 5 کے 5 کا سائز میں فرق نہیں ہوگا, جو سائز ایک انڈے کا سب کا سیم سائز ہوگا. تو اگر آپ کی ڈائٹ کی کوئی ایشو نہیں ہے تو فرٹیلیٹی کا ایشو نہیں آتا. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہاں پہ میں کرنا چاہوں گا. ہمارے لو برڈز میں ایک ٹرینڈ آیا کہ پرائم کو ایز وائٹامن یوز کیا جائے. ٹھیک ہے, اور D3 ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ہم سولویٹ ڈی بریڈر بھی مکس کر رہے تھے ساتھ. لیکن پھر ایک تاثر یہ پھیل گیا کہ جو پرائم وائٹامن ہے اس سے یہ فرینچ مولٹ کا ایشو آتا ہے. تو یہ آپ ذرا روشنی اس پہ ڈالیں کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے, اس میں کیا ریئلٹی ہے اور کیا وجوہات ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ہماری لیب ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی تو ہم فیڈ امپورٹ کرتے تھے, تو اکثر لوگ فیڈ لے کے جاتے ہیں اور وہ فیڈ کے بعد نا بچہ جب تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر نا بلو اسپاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, اور جو ہابیز تھا وہ ایک ہی کمپلین کرتا جی فیڈ 2 نمبر ہے یا فیڈ خراب ہے. ٹھیک ہے, ہم بھی تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ واقعی ایک پرابلم آئی ہے. بعد میں پتہ چلا جب ڈاکٹر صاحب لیب بنی کہ یہ پولیما کی پرابلم ہے, پولیما وائرس ہے. ٹھیک ہے, وہ بچے میں جب اپیئر ہوتا ہے, اب اس میں نہ فیڈ کا کوئی تعلق ہے نہ کسی اور کی چیز کا تعلق ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی جو جیسے آپ نے فرینچ مولڈ بول رہا ہے, یہ موسٹلی پرابلم ہمارے برڈس کے اندر ہوتی ہے. اب جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ کیونکہ ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ ان میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں نظر آ رہی ہوتی. بچہ جو ہوتا ہے وہ اس کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی سی ٹمپریچر اوپر نیچے ہوا یا کچھ ہوا یا کوئی نہیں, لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بگ پیرٹ کے لیے وہ اچھی ہے اور اسمال پیرٹس کے لیے وہ تھوڑی سی. ناصر یاسر بھائی بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب سے ایک دن بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے کہ اگر آپ پانی بھی ایکسیس یوز کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ معذرت کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں اکثر کئی دفعہ اسٹور پہ کھڑا ہوتا ہوں تو بندہ آتا ہے جی جمیل بھائی میرے پاس بریڈ نہیں آئی. تو میں نے کہا کیا یوز کرایا؟ جی میں نے فلاں وٹامن یوز کرایا. ٹھیک ہے, تو کتنے دن ہو گئے ہیں؟ جی 10 دن ہو گئے ہیں.
تو بریڈ نہیں آئی. میں آپ سے کہتا ہوں یار 10 دن ہو گئے ہیں, آپ نے اپنی ڈیفینیٹلی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر دیا, تھوڑا سا پیشنس. نہیں آپ مجھے کوئی دوسرا وٹامن دے دیں, ٹھیک ہے. تو ہم اوور ڈوز بھی کرتے ہیں بعد میں, جی بالکل صحیح, لالچ میں آ کے یا جس طریقے سے یا نالج نہ ہونے کی وجہ سے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ نا اس کی گرامیج کو فالو نہیں کرتے. جی سب سے بڑی بات لاپرواہی وہاں بہت ہوتی ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ میں نے لا کے اپنے ملازم کو دے دیا کہ یار یہ جو پرائم ہے یہ تو نے 10 گرام 1 کلو پہ ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ میرا ملازم یوں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے اندر اور اس کے لیے 10 گرام اتنا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا یہ پرابلمس ہیں ہمارے یہاں پہ نا, ٹھیک ہے, کہ ہم پھر میڈیسن اٹھائی ہے ہم نے, شیڈ ہمارا گندا ہے اس کے اندر وہ پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اسی چمچ گیلا ہے اس کے ساتھ اس نے بھری ہے, اس کے اندر ایگ فوڈ میں ڈال دی پانی, وہی گیلا چمچ اس نے اس, یعنی وہ ایک ملازم ہے 15,000 روپے, اس کو سینس نہیں ہے اتنی ان چیزوں کی. یہ تھوڑا سا ڈیلیکیٹ چیزیں ہیں, اس پہ جو ہابیس خود ہے اس کو خود ساتھ ٹائم دینا ہے, ملازم کے ساتھ اس کو گائیڈ کرنا ہے کہ یار اس کو اس طریقے سے آپ نے نیٹ اینڈ کلین. ہم نارملی کیا کرتا ہوں کہ لائک ابھی پرائم میں نے کل منگوایا اپنے لیے, یوز ختم ہو گیا تھا, تو میں اس کو چھوٹے جار میں سیپریٹ نکال کے دوں گا 1 ہفتے کا, کہ یار یہ ہفتے بعد جب وہ ختم ہوگا, ایک تو مجھے آئیڈیا رہے گا کہ 1 ہفتے کا میں نے اس کو دیا تھا, اس نے پورا 1 ہفتہ اسے لگایا بھی ہے کہ نہیں لگایا, یہ ایک دن نے تو ساتھ نہیں ڈال دیا, ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں موئسچر وغیرہ سے بھی سیف رہا, ٹھیک ہے, گندی جگہ سے. وہ جب 1 ہفتے کا ختم ہو جائے گا میں اس کو دوبارہ فریش اسٹاک دے دوں گا, اس میں سے پھر وہ یوز کر لیں. تو تھوڑے طریقے ہمیں خود اڈاپٹ کرنے. کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتی, لیکن آپ کا اگر مس یوز کریں گے تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ اب آپ کے پاس میں دوبارہ آؤں گا, آپ سے میں VDL کے حوالے سے اور DNA ٹیسٹنگ کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کروں گا. جواد بھائی کے پاس دوبارہ چلتے ہیں. جواد بھائی ہمارے ناظرین کو بتائیں افریقن گرے اس کا کیا بریڈنگ سائیکل ہے, کیا پروسیس ہے, ریشو کیا ہے ایگ فرٹیلیٹی کی اور چکس پروڈکشن, اور کتنا آسان کتنا مشکل؟ افریقن گرے میں تقریباً آئی گیس 2002 سے بریڈ کروا رہا ہوں تقریباً. بیسکلی میرے مطابق جو سب سے مین چیز ہے افریقن گرے کو بریڈ کروانے کے لیے وہ ہے کہ اس کی بانڈنگ, ٹھیک ہے, اس کی پیئر بانڈنگ. نارملی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ کوئی ایک پیئر لیتے ہیں کیونکہ اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنا پرانا ہے, کتنا پرانا DNA ہوا ہے, اور اس کو وہ ساتھ میں پڑا ہوتا ہے اور وہ پڑا ہوتا ہے کئی سال اسے پڑا رہنے دیتے ہیں, اور وہ یہ رسک نہیں لیتے کہ اس کا مطلب اگر 2 پیئر ہیں تو ان کے میل یا فیمیلز کو آپس میں شفل کر دیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ مین چیز ہے. اور اس میں اسٹارٹ میں یہ کرتا تھا, میں نے ایک بہت بڑی ایوری ڈیزائن کی اور اس ایوری کے اندر 2x2 کے کچھ پورشنز بنا دیے جن میں جب پیئر جا کے بیٹھتا تھا تو وہ رائٹ یا لیفٹ نہیں دیکھ پاتا تھا, مطلب وہ بلائنڈ ہو جاتا تھا. تو میں نے کیا کرنا کہ میں نے مطلب 7 یا 8 فیمیلز چھوڑنی اور ان کے ساتھ 1 میل چھوڑنا یا 2 میلز چھوڑنے, تو وہ اپنی مرضی سے بانڈنگ کرتے تھے. اور جو پیئر سلیکٹ ہوتا تھا اس پیئر کو پکڑ کے میں بریڈنگ کیج کے اندر شفٹ کرتا تھا اور وہ بڑی ایزیلی بڑا پرفیکٹلی بریڈ کرتا تھا, ٹھیک ہے. تو میرے ایکسپیرینس کے مطابق تو ابھی بھی یہی ہے کہ اگر اس کی بانڈنگ اچھی ہے تو یہ اسے بریڈ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا, نمبر 1. نمبر 2, گرے کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کیلشیم کی زیادہ ہوتی ہے, اسے مختلف طرح کے کیلشیمز دیتے رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور نارملی ان کا سائیکل جو ہے وہ 3 ایگز کا ہوتا ہے ایک کلچ میں, 4 بھی دیتے ہیں 5 بھی چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اٹ ڈپینڈز آن یور ڈائٹ اینڈ ہیلتھ, اور وہ کہ پیئر کتنا پرانا بریڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور 3 کلچ تو نارملی ان کے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور باقی اگر آپ ایگز اٹھاتے ہیں تو پھر یہ 1 مہینے کے گیپ سے بھی دوبارہ لینگ کر دیتے ہوتے ہیں اگر آپ انکیوبیشن کی طرف جاتے ہیں. تو نارملی تو یہی سارا پروسیجر ہے, کوئی اتنا مشکل بریڈر نہیں ہے. بس مین اس کا جو وہ کی ہے بریڈ کروانے کی وہ یہی ہے کہ پیئر آپ کا بانڈ ہونا چاہیے اچھے طریقے سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ویسے میرے ذہن میں تھا کہ بانڈنگ صرف لو برڈ میں میٹر کرتی ہے, بٹ دس از گڈ انفارمیشن کہ بگ پیرٹ میں بھی اس طرح کے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جمیل بھائی تھینک یو ویری مچ. آج آپ کے ساتھ ٹائم آپ کی ہم نے سارا سیٹ اپ دیکھا اور آئی ایم ریئلی امپریسڈ کہ اتنا ماشاءاللہ اچھا سیٹ اپ آپ کا یہاں پر تھا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بڑا پیرٹ ہے جو سارا اسکارلیٹ اور مکاؤ وغیرہ دیکھا ہم نے, تو اس کے علاوہ پاکستان کے اندر یہ جو الیگزینڈرین ہے اس کا یہ پاکستان کا فیوریٹ پیرٹ یہ کیوں ہے اتنا زیادہ لوگوں میں مقبول؟ جی بگ پیرٹ میں الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو سارے برڈز کی ہی ڈیمانڈ ہے, ٹھیک ہے.
کوئی ایسا برڈ نہیں ہے جس کی آج تک کبھی ڈیمانڈ نہ ہو. مجھے ہم تو اچھے برڈ کی ہمیشہ تلاش میں رہتے ہیں کہ کبھی کوئی اسکارلٹ کا اچھا پیئر ہو اویلیبل ہو, اور میری آنکھ پورے پاکستان میں رہتی ہے کہ وہ تو میں لوں. بلو اینڈ گولڈ کا کوئی اچھا پیئر ہو, الیکٹرس کا کوئی اچھا پیئر ہو, تو ہماری نگاہ رہتی ہے. تو اس میں ڈفرینٹ ہے, جیسے مجھے اسکارلٹ کا شوق ہے, جواد بھائی کو الیگزینڈرائن کا موٹیشن کا شوق ہے, تو اس کی موٹیشن کی وہ جو لوٹینو الیگزینڈرائن ہے وہ انتہائی بہت خوبصورت ہے, میرا بھی فیوریٹ ہے, یعنی بہت ہی پیارا لگتا ہے اس کی وہ جو ساری مارکنگ وغیرہ ہے. تو ایک تو ریزن یہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا اس میں بھی تھوڑی سی ورکنگ ہو جاتی ہے کہ آپ آگے موٹیشنس کریٹ کرتے ہیں اور کلرز کے ساتھ کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ چیز بھی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. اس میں جی میرے رائے میں نا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ یہ جو وائلڈ ٹائپ رہا ہے یا الیگزینڈرائن ہے وہ ہمارے ذرا لوور انکم گروپ کی بجٹ میں بھی آ جاتا ہے. یعنی کہ جو عام رات سبز طوطا نیٹو برڈ ہے ہمارا, وہ پرائس وائز بھی اس رینج میں ہے کہ چھوٹا بڑا شوقین, ہر قسم کا شوقین اس کو افورڈ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے فرسٹ سٹیپ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ رنگ نیک یا را کی طرف آئے. یاسر بھائی اس میں میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ یہ بھی ایک دو پوائنٹس اس میں ایڈ کر لیں کہ را کی جو میوٹیشنز ہیں ان کو کیپ کرنا اس لیے بھی آسان ہے کہ ان کے لیے کیج ریکوائرمنٹ کو بہت بڑی نہیں ہوتی ہے, بالکل نمبر ایک. اور نمبر دو, ان کی جو نوائز ہوتی ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ مطلب جیسے ہم لوگوں کے پاس الحمدللہ بڑی جگہیں ہیں, ہم لوگ بڑے برڈز رکھ لیتے ہیں تو ان کا جو شور ہوتا ہے وہ ہم مینیج ہو جاتا ہے کہ نیبرز ڈسٹرب نہیں ہوتے یا گھر کے اندر ڈسٹرب نہیں ہوتے. تو بہت سارے لوگ ہمارے فینسیئرز بھائی ایسے ہیں جن کے شیڈز ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ ایک ایشو ہے کہ ان کے برڈ سر انفراسٹرکچر ایک سیریس ایشو ہے, کیونکہ گھر کے ساتھ گھر ملے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے یہ سوٹیبل رہتا ہے کہ اس کی جو آواز ہے, شور ایسا نہیں ہے. اور نو ڈاؤٹ دیکھنے میں بہت خوبصورت برڈ ہے, ایزی بریڈر ہے, کچھ ہے بھی ہمارے ایشین پیراکٹ میں آتا ہے. اس کو کیپ کرنا اور اس کی بریڈ کروانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا باقی بڑے برڈز کا تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہوتا ہے. السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ جمیل بھائی, آپ نے ہمیں بلایا. ماشاءاللہ آپ کا سیٹ اپ دیکھا, بہت خوبصورت سیٹ اپ ہے, اللہ تعالیٰ مزید برکت ڈالے جی اس میں. جواد بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جی, گرے پیرٹ ہے یہ گرے افریقن, یہ کس ایج تک بریڈ کرتا ہے, اور سیکنڈ یہ اس کی کیج کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اچھا ایسا ہے کہ گرے پیرٹ جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے, ہمارے یہاں پہ ڈفرینٹ کیج سائزز کے اندر اسے بریڈ کروایا جاتا ہے. میں جو کیج سائز یوز کر رہا ہوں فرام دا ڈے ون وہ ہے 4 فٹ فرنٹ, 2 فٹ ہائٹ اور 2.5 فٹ ڈیپ, اور باکس بھی اس کے اندر. اچھا بہت سارے لوگوں کو شاید اس سے اعتراض بھی ہوئے گا کہ ایک تو برڈ بلکی ہو جاتا ہے جب اسے ہائی فیٹ ڈائٹ دیتے ہیں ہم, تو اس میں پھر میں نارملی یہ کرتا ہوں کہ آف سیزن کے اندر برڈس کو بڑی بڑی فلائٹس کے اندر چھوڑ دیتا ہوں, جس سے وہ اپنا ویٹ لوز کر لیتا ہے اور مطلب وہ دوبارہ اچھی کنڈیشن میں آ جاتا ہے, اس کی فیدر کنڈیشن ہر چیز پرفیکٹ ہو جاتی ہے. سر فلائٹ سائز بھی ذرا ہمارے دیکھنے والے ناظرین, فلائٹ سائز بھجن نارملی جو میں نے ویسے رکھا ہوا ہے وہ تقریباً 20 فیٹ اور اس کی مطلب ویڈتھ ہے, اور 6 فیٹ to 7 فیٹ ہائٹ ہے, اور 8 فیٹ ڈیپ ہے. بالکل صحیح. اور یہ ویریشن آتی ہے کیونکہ میں نے کچھ فریمز ایسے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں کہ میں چاہوں تو بڑا بھی کر لیتا ہوں, چھوٹا بھی کر لیتا ہوں اس کے اکارڈنگلی. اور نمبر 2 جو اس کا بریڈنگ ہے سارا سائیکل, وہ تو یہ بریڈنگ ایج جو ہے اٹس مے بی مور دین 40 ایئرس, کیونکہ اس کی جو ایوریج کیج لائف ہے اگر کوئی ڈیزیز یا کوئی کسی وجہ سے ایکسیڈنٹل ڈیتھ نہ ہوئے تو یہ تقریباً 40 to 80 ایئرس تک اس کی لائف ہے کہ ٹیم برڈز دیکھے گئے ہیں اس ایج تک کے. تو میرے خیال میں یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے ہماری ڈائٹ, ہماری نیوٹریشن اور اس کی کیپنگ کے اوپر کہ آپ برڈ سے جتنے میکسیمم جو ہے وہ بریڈ لے سکتے ہیں جتنی بھی ایج تک, تو وہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. اچھا جمیل بھائی, ناؤ I want to ask you one last question. VDL Veterinary Diagnostic Lab, آپ پاکستان میں you are one of the pioneers of animal labs and also the DNA. لیکن آپ نے کہتے ہیں نا کو ڈھول چھول نہیں زیادہ بچایا. آج کل بہت ساری کمپنیز آتی جاتی رہتی ہیں, ڈھول چھول بجاتی رہتی ہیں, بٹ آپ نے یہ وہ کام ہے جو پاکستان میں سب سے پہلے شروع کیا, اور آپ یو آر ون آف دا اولڈسٹ اینڈ ون آف دا بیسٹ لیب فیسلٹیز آفر کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں دیکھنے والے ناظرین کو. جی الحمدللہ جی, اس سے پہلے جب VDL نہیں تھی تو ہمیں سب سے زیادہ پرابلم یہی آتی تھی
کہ آپ پیئر لیا ہے اور یہ نہیں پتہ کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے, ٹھیک ہے. پھر یا تو انڈیا جاتا تھا, پھر یا کوئی 2 4 کنٹری سے ڈفرینٹ ہوتا, وہاں پہ 1 مہینہ لگ جاتا تھا. تو یہ سب سے زیادہ جو VDL نے فیسیلیٹیٹ کیا وہ امپورٹر کو کیا, کیونکہ اس نے فوری طور کے اوپر برڈ آنا, اور پہلے وہ ایسے بھیج دیتا تھا, ٹھیک ہے جی ہم لے جائیں, میل ہے فیمیل ہے, میں مہینہ نہیں ویٹ کر سکتا. تو جب یہ 2 دن کا ٹائم آ گیا تو اس کو بھی بینیفٹ ہو گیا. وہ شپمنٹ آتی تھی کراچی سے, وہ فیدر لے کے ہمیں بھیج دیتے تھے, 2 دن کے اندر اس کو رزلٹ مل جاتا تھا, اس کو کلیئر ہو جاتا تھا کہ اس کے پاس پیئر کتنے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ پیئر کی تھوڑی سی ویلیو ایڈیشن ایڈ کر کے کہ یہ میل فیمیل DNA پیپرس کے, ایک تو یہ بہت بینیفٹ ہوا, ہمیں بھی ہوا, پورے پاکستان میں لوگوں کو ہوا. دوسرا ڈیزیزز کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ کافی سارے شیڈز ایسے تھے جن میں PBFD یا پولیما کے کیسز تھے, وہ جن کو سینس تھی, جن کو ہم نے گائیڈ کیا, ان کو سمجھ لگی. انہوں نے ریگولر بیسس کے اوپر جب بھی برڈ خریدنا, پہلے انہوں نے اپنے پورے سیٹ اپس کلین کیے, پورے سیٹ اپ کا ٹیسٹ کروائے. جب ان کو شور ہو گیا کہ برڈز کلیئر ہیں یا کسی میں ہے تو اس کو انہوں نے نکال دیا, جو بھی کیا انہوں نے, لیکن اپنے سیٹ اپ سے ریموو کر دیا. اس کے بعد وہ ان کے لیے بڑی بینیفٹ ہو گئی. جب یہ برڈ خریدتے ہیں اس کا وہ سارے ڈیزیز ٹیسٹ کر لیتے, اور پھر وہ اپنا کلیم کر کے برڈ ڈیفینیٹلی وہی اپنے پرائس اس میں ایڈ کر لیتے کہ جی میرا برڈ جو ہے وہ پراپر ڈیزیز ٹیسٹ کے ساتھ ہے, تو یہاں پہ میرے شیڈ میں کوئی ڈیزیز نہیں. تو لوگوں کو یہ بھی بہت بینیفٹ ہوا اس کا. اچھا, یہ جو DNA میں آج کل ایک پرائس وار دیکھنے میں آ رہی ہے مارکیٹ میں, یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور سیکنڈلی یہ بتائیں کہ آپ لب برڈ وغیرہ کا DNA کس پرائس میں کر رہے ہیں VDL کے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں یاسر بھائی, اس کا نا بڑا ہم نے کافی دفعہ ڈسکس کیا, میں نے, ڈاکٹر حسیب صاحب نے, جواد صاحب نے. 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں میں یہ کرتا ہوں کہ 15-20 ہزار روپے کو ٹیکنیشین بٹھاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ بھائی تم DNA کرتا جاؤ, اور میں اپنی جو اپنا لیول ہے, ٹھیک ہے, میں اس کی سروسز کے اوپر چلا جاتا ہوں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں DNA کو خود ہینڈل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو جو لوگ DNA VDL سے کروا رہے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو پورا VDL کا پروسیس ہوتا ہے DNA کا, اس کو ڈاکٹر حسیب صاحب خود دیکھتے ہیں, جو ایک پراپر ڈاکٹر ہیں جو, اور یہ واحد میرے خیال میں لیب ہے جس میں جو ڈاکٹر DNA پروسیس کر رہا ہے وہی اپنے کارڈ کے اوپر سگنیچر کر رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ لائک اگر DNA آپ کر رہے ہیں اور سائن میں کر رہا ہوں تو کیا اتھینٹسٹی ہے, کیا اس کو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر حسیب صاحب جو ہیں وہ خود کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کی اپنی ایک ورتھ ہے, ان کی اپنی ایک ویلیو ہے. تو وہ اس حساب سے ڈیفینیٹلی ہم ٹیکنیشین کے ریٹ کے اوپر نہیں جا سکتے کہ ہم ایک 15,000 کا ٹیکنیشین جو کر کے کروا رہا ہے یا ہمارا, تو ایک تو وہ ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے. ہم 1000 کے اوپر ہی کر رہے ہیں الحمدللہ, اور اسی پہ ریٹین رکھیں گے. اور میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی کلائنٹیج میں کوئی فرق آیا ہے, ٹھیک ہے. جو ریگولر کلائنٹ ہیں جو بات کو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کروا رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو لاسٹ انٹرویو میں ایک ایگزامپل دی تھی کہ ڈاکٹر حسیب صاحب سے ہمیں یہ بھی بینیفٹ ہو جاتا تھا کہ DNA کے دوران یہ ہمیں یہ بھی جج کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ جو برڈ ہے اس کا جو یہ DNA جو بینڈ نظر آ رہا ہے یہ نارمل ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے میرے ایک بلو اینڈ گولڈ کا انہوں نے بتایا, تو اگر یہ میں نے کسی ٹیکنیشین سے یہ ہلکے بندے سے کروایا تھا جس کو نالج نہ ہوتی, سینس نہ ہوتی, تو میں ساری عمر وہ بلو اینڈ گولڈ کا پیئر لگا کے بیٹھا رہتا, ٹھیک ہے, کہ جناب یہ بریڈ کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن وہ جینڈر ہی اس کا وہ مکس تھا, تو اس وجہ سے وہ اس نے بریڈ کرنا ہی نہیں تھا. تو یہ اس طرح کے بینیفٹس ہیں, جب آپ تھوڑا سا لانگ ٹرم سوچیں تو آپ کو اس کا بینیفٹ ہی ہوتا ہے اس کا. یہ ہمارے جی ایک اور بڑے انٹرسٹنگ دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی ذرا فریم میں آئیں. سر آپ سعد بھائی آئیں نا ذرا پلیز. سعد بھائی جی میرے پیٹے بھائی بھی ہیں, A لیول کے ٹیچر ہیں, A لیول بایولوجی پڑھاتے ہیں ڈفرینٹ اسکولز میں, لاہور کے ڈفرینٹ اکیڈمیز میں. اس کے علاوہ ایک میوزک کمپنی بھی رن کر رہے ہیں جو پرفارمنگ آرٹس کی کمپنی ہے, اور ان کا بڑا ٹیلنٹ ہے کہ گانا بڑا اچھا سناتے ہیں. تو آج ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کے لیے بھی یہ تھوڑا سا پرفارم کریں. اچھا جی, اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں پرندوں کے حوالے سے کوئی گانا بنا لیتا, بٹ ابھی میرے 1-2 سانگس چل رہے ہیں. میری اصل میں ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے پرفارمنگ آرٹس کا, اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا پرفارمنگ آرٹ انسٹیٹیوٹ ہے. گورنمنٹ لیول پہ بھی اتنا بڑا اسکور یا اتنا بڑا فیکلٹی کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں ہمارا ایک اور تعلق بھی ہے گورنمنٹ کالج کا. جی بالکل بالکل. اس کا نام فرانی انسٹیٹیوٹ ہے, جو کہ ہمارے فرانی صاحب ہمارے وہاں پہ ٹیچر ہوا کرتے تھے. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ جی. تو وی شیئر اے لاٹ آف کامن تھنگس. جی الحمدللہ. اچھا, تو اپنا ایک سانگ ہے, اس کی میں 4 لائنیں سنا دیتا ہوں. سر وہ ہے, میرے لاہور شہر دیاں خیراں, رنگ لایا راوی دیاں لہراں, رنگ لایا راوی دیاں لہراں, رنگ لایا راوی دیاں لہراں. میرے لاہور شہر دیاں خیراں, رنگ لایا راوی دیاں لہراں, رنگ لایا راوی دیاں لہراں, رنگ لایا راوی دیاں لہراں. میرے لاہور شہر دیاں خیراں,
ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਲ ਮਿਲ ਸਾਰੇ ਵਸਦੇ, ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਗਿਰਜੇ ਮੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ, ਇੱਥੇ ਵਗਦਾ ਇਲਮ ਸਮੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਰ ਕਰਾਰੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਉਹ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਅਕਲਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ, ਰਵੇ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਰਾਂ, ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। बहुत आला जी, बहुत आला, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है नाजरीन आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको भाई का म्यूज़िक भी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी।